अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं नॉवल की जानिब। मीटिंग मुलतवी होने के बाद एजेंट जैक और एजेंट जूनी फाते के पीछे 7वीं मंजिल तक गए, जहां वाइट कॉलर क्राइम स्क्वाड मौजूद था और इन्हें बार टेंडर के बारे में मज़ीद तफसीली पश मंज़र की मालूमात फराहम की। इसके बाद फारिग होकर सब चले गए, लेकिन जैक रुका। जो हम ये मिशन शुरू करने जा रहे हैं फाते, इस कैफ़े में काम करने वाले की तफसील मैं बस थोड़ी देर में फ़राहम कर दूंगा, जैक ने रवानगी से पहले फाते को बताया। मुझे इंतज़ार रहेगा। अपने ऑफिस में मीटिंग से फारिग होकर अपने खुफिया मिशन पर काम शुरू करने ही वाला था कि इसके सेल फ़ोन की घंटी बजी। इसने चेक किया और देखा कि ज़रगाम था। मैं जानता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर इतला दे रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या आप हफ्ते की रात फ्री हैं? जरगाम ने पूछा। दर हकीकत फातह की इस रात एक मुलाकात तय हुई थी, एक मशहूर मैगज़ीन कंपनी वाले के एक तफ्तीशी रिपोर्टर के साथ, जिससे वो कुछ महीने पहले मिला था। वो 26 साल की थी, अपने करियर के पीक पर, और अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर वो किसी संजीदा ताल्लुकात में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। वो कभी कभार मशरूबात, रात के खाने और अच्छे वक्त के लिए इकट्ठे होते थे, और जब वो अलीज़े इस कैफ़े में नहीं आई थी इससे मिलने, फाते का गुस्सा उरूज पर था। इसे हितक सी हुई थी, अजीब सी। जब ही वो दूसरे के साथ अपनी तस्कीन पूरी कर रहा था। मेरे प्लान्स थे, लेकिन खैर तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है, फाते ने कहा। क्या चल रहा है? बज़ाहिर तो सब ठीक है, लेकिन इज़ाबेल के वालिद और सौतेली माँ हफ्ते को अपनी सालाना समर पार्टी रख रहे हैं, और इन्होंने रिश्ते पर हामी करने का भी सोचा है इस दिन। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि इन्हें मनाने में वक्त लगेगा। फाते को हैरत हुई। वो अलीज़े का काम था, इसने हैंडल कर लिया। इन्हें हमारे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, बस वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और माँ? फाते को फ़िक्र हुई। माँ अपनी दोस्तों के साथ छुट्टियों पर गई हैं, इनकी छुट्टियों तक इंतज़ार नहीं कर सकता। अब फाते को बुरा लगा। ऐसी भी क्या जल्दी है? माँ से पूछते बगैर और इनके गैर मौजूदगी में शादी कर लोगे? माना हम आज़ाद ख्याल लोग हैं, मगर फॉर्मेलिटी नाम की भी कोई चीज़ है। शादी पर सारी फॉर्मेलिटी दिखा दूंगा। अब अपना बताओ भाई, तुमने तगड़ी आसामी ढूंढ ली जो इतनी जल्दी बचा रहे हों? इज़ाबेल के वालिद हेज फंड चलाते हैं और शुमाइली साहिल पर इनका बड़ा घर है, लेकिन मैंने इज़ाबेल से पैसे के लिए शादी नहीं कर रहा। मुझे तो ये सब बाद में पता चला। ना इसे अपने बाप से दिलचस्पी है और ना ही इनकी दौलत से। खैर देखूंगा, क्योंकि तुम्हारी खातिर मैं एक रंगीन रात मिस कर रहा हूँ। तुम तो लगे होगे अपनी मंगेतर के साथ। मैं वहाँ अकेला क्या करूँगा? इसने बोर अंदाज में कहा। फिर ख्याल कोने में गुजरा कि इसकी छोटी सी बिल्ली भी तो वहाँ होगी। वो हंसा। इसीलिए कहता हूँ आप शादी कर लें। वैसे कोई नहीं, आप पार्टी में अलीज़े से बातें कर लीजिएगा। अब तो आप इससे वाकिफ़ हैं। हाँ बिल्कुल, इसी से तो वाकिफ़ हूँ, मगर मैं इसके साथ बातें नहीं, इसके साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वो दिल में खुद से बोला। अच्छा, एड्रेस भेजो इस घर का। फाते ने टेबल से पेन और नोट पैड उठाया। फाते इस जगह पर पहुंचा जो किसी कैस्टल के तर्ज की हवेली बनी हुई थी, और इसे एहसास हुआ कि जरगाम ने वाकई लंबा हाथ मारा है। बेऐब तराशे हुए लॉन और मुजस्समा साज बागात में तकरीबन 200 मेहमान मौजूद थे। टैक्सीडो में वेटर घर की दूसरी मंजिल की बालकोनी में शराब और शैम्पेन की ट्रे ले जाते हुए नजर आ रहे थे। ये वैसे सिमर पार्टियों में से थोड़े अलग तर्ज की लगी। इसमें कुछ मुस्लिम और देसी लोग भी मौजूद थे, इसलिए माहौल थोड़ा सा तमीज़ के दायरे का लगा। फाते ने जरगम और इज़ाबेल को छत के मुखालिफ सिरे पर देखा, कई जोड़ों के साथ गपशप करते हुए जो अपनी 40 के दहाई में दिखाई दे रहे थे। वो अपने भाई को देखकर मुस्कुराया। वो एक ग्राफ्ट डिज़ाइनर था जो आमतौर पर टी शर्ट और जीन्स हर जगह पहनता था, मगर आज माहौल के मुताबिक इसने डार्क ब्लू सूट पहना हुआ था। ये सोचकर कि इनकी माँ को अपने छोटे बेटे को देखकर
کتنا فخر ہوگا جسے سوٹ پہنتے ہوئے موت آتی تھی۔ یہ ہے وہ میرا سپر ہیرو، وہ بھائی جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ فاتح کتنی دیر سے آئے ہو؟ جب وہ ان کے قریب آیا تو زرغام اس کو دیکھ کر مسکرایا اور ان سب کا تعارف فاتح سے کروایا، جو اس خوبصورت لمبے خط کاٹ والے مرد کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہر ایک کی نظر فاتح زارون پر ایک لمحے کے لیے اٹھی پھر ہٹی نہیں۔ ایزابیل نے مزید کہا، زرغام سب کو بتا رہا تھا کہ اس نے کالج سے فارغ ہونے کے بعد گرمیوں میں آپ کے ساتھ رہنے کے بعد شکاگو جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دراصل میں کہہ رہا تھا کہ میں نے شکاگو جانے کا فیصلہ کیوں کیا کیونکہ میرا بھائی دیکھنے میں جتنا ہینڈسم ہے، عادتوں میں یہ ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے۔ میرا بھائی ہمیشہ مذاق کرتا ہے، فاتح نے گروپ سے کہا۔ تعارف ہوتے ہی اس نے مصافحہ کیا۔ بظاہر وہاں موجود لوگ ایزابیل کی سوتیلی ماں اریج کے دوست تھے، لیکن ایزابیل سے اچھی سلام دعا تھی۔ پھر وہاں 60 کی دہائی کا ایک لمبا آدمی جس کے سفید اور کالے بال تھے اور تیز نیلی سبز آنکھیں تھیں، وہ ہلکی سی ایزابیل سے مشابہت رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ 40 سال کی خوبصورت مگر ماڈرن درمیانے عمر کی عورت لال کافتان پہنے اس بوڑھے کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ پھر ایزابیل نے تعارف بھی کروا دیا کہ آخر ہے کون؟ بابا اور اریج، یہ زرغام کا بھائی ہے فاتح، ایزابیل نے کہا۔ فاتح، یہ میرے بابا ساحل کریم اور ان کی بیوی اریج، FBI ایجنٹ ساحل صاحب نے فاتح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب اس نے ہاتھ ملایا، کیا آپ ان لڑکوں میں سے تھے جنہوں نے اس 19 سال لڑکے کو گرفتار کیا جو راجرٹ فیلڈ کے باہر بم نصب کرنے کا پلان بنا رہے تھے؟ اس نے حال ہی میں تمام مقامی میڈیا میں چھپے ایک کیس کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، اس کا کریڈٹ دہشت گردی کے اسکواڈ کے ایجنٹ کو جاتا ہے۔ او، ساحل اچانک گفتگو سے بور نظر آیا۔ پھر کس ٹیم میں ہیں؟ وائٹ کالر کرائم، ساحل نے ایک آبرو اٹھایا۔ کبھی کسی ہیج فیلڈ مینیجر کو گرفتار کیا؟ اس نے ہجوم سے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ صرف مجرموں کو گرفتار کرتا ہوں۔ ساحل صاحب نے ایک بار پھر فاتح کی طرف دیکھا۔ وہ ذرا متاثر ہوئے، مگر اعتراف کرنے میں موت آتی تھی، تو تھوڑی سی مزید سوال کرنے کے بعد چل پڑا۔ زرغام فاتح کے قریب آ کر بولا، بوڑھا تھوڑا ٹیڑھا ہے، مگر اسے تم پسند ہو۔ وہ ہر کام اپنے مطلب کے مطابق کرتا ہے۔ برا مت ماننا، پھر آئے تو اپنے انداز سے ڈگمگانے کی کوشش کرنا۔ یعنی علی سے اپنے اس بوڑھے انکل پر گئی ہیں؟ فاتح نے سوچا، لیکن ویسی وہ ہے کہاں؟ ایک ویٹر اسے شیمپین کا گلاس پیش کرنے کے لیے رکا، جسے اس نے ٹھکرا دیا، لیکن جب اس طرف مڑا تو اس کی نظر لان میں ایک گروپ میں بات کرنے والے لڑکیوں پر پڑی۔ وہ علیزے تھی۔ چونکہ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اسی لیے فاتح نے اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ٹھہرنے دی۔ بلا شبہ وہ خواتین کے فیشن کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ اس کے گلابی لباس پر کسی قسم کا فینسی ڈیزائنر لیبل لگا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی اس نے خرچ کیا اس کی قیمت نظر آ رہی تھی۔ اس کی گلابی گاؤن کی آستین سے لے کر ٹانگیں تک چھپی تھی، مگر وہ سب بے لباس عورتوں میں بھی سیکسی لگ رہی تھی۔ علیزے ایک جوڑے سے بات کرنے میں مصروف تھی، لیکن اچانک کسی کی گرم نگاہوں کو محسوس کر کے اس نے اس طرف دیکھا جہاں فاتح کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گرے سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی کی فارمیلٹی میں نہیں پڑا، اور شرٹ کے اوپری کالر کھلے ہوئے تھے، مگر وہ پھر بھی سب سے دلکش لگ رہا تھا۔ علیزے اسے جی بھر کر دیکھتی، مگر یاد آیا وہ تو کمینہ تھا۔ پھر اس نے نظریں پھیر لیں۔ آہ، یہ سرد مہری! تو وہ آج رات اس طرح کھیل کھیلیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی آزما لیتے ہیں۔ اگلے آدھے گھنٹے تک اس نے زرغام اور ایزابیل کے ساتھ پورے لان کے چکر لگائے، شادی کے بارے میں شائستہ گفتگو کی اور زرغام کے بارے میں مضحکہ خیز کہانیوں کے ساتھ گروپ کو محفوظ کیا، جیسا کہ بہترین آدمی اور بڑے بھائی کے طور پر اس کا فرض تھا۔
اس کے بعد گلاس کی جھنکار ہوئی جب ساحل صاحب عوام کو متوجہ کرنے کے لیے اسٹیج پر آ گئے۔ انہوں نے اب ویٹر سے مائک لیا اور بولے، اریج اور میں آج رات آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ساحل نے بولنا شروع کیا۔ وہ ایک پراعتماد آدمی تھا جو دنیا کے سامنے بلا جھجک بولنا اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ اس پارٹی کے ساتھ میں ایک اور خوشی کی خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی اور ہونے والے داماد کی طرف دیکھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یا نہیں، بطول بانو یعنی آپ سب کی ایزابیل اور زرغام ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اسے گزشتہ ہفتے کی رات ہم سے ملوانے کھانے پر لے آئی اور اس لڑکے نے اس سے شادی کرنے کی اجازت مانگی، لیکن اس کا نام اتنا مشکل تھا کہ مجھے پوچھنا پڑا کہ پہلے تمہارا نام تو منہ پر آ جائے پھر اپنی بیٹی دوں گا، ذرا پھر بتانا اپنا نام۔ سب اچانک ان کی بات سن کر ہنس پڑے۔ زرغام ہے سر، زرغام نے خوش دلی سے کہا۔ پبلک مزید ہنسی۔ زرغام، ٹھیک ہے، ساحل نے سر ہلایا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا یہ شخص تمہیں خوش رکھے گا؟ میں اپنی بطول بانو کو جانتا ہوں، بات جب خوشی کی معاملے میں آتی ہے تو وہ منہ پھٹ جواب دیتی ہے، اور میری بطول نے سیدھا کہا، آج تک خوش ہی اس کل کے لڑکے نے کیا ہے۔ زرغام نے بڑے پیار سے ایزابیل کو دیکھا جو بلش کر گئی۔ مجھے بس یہی سننے کی ضرورت تھی۔ ساحل نے اپنا گلاس اٹھایا۔ تو اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے گلاس کو خوش کن جوڑے کے لیے ٹوسٹ میں اٹھائیں جب وہ ایک ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ بطول اور وہ لمحے کو رکے جیسے وہ زرغام کا نام پھر سے بھول گئے۔ زرغام، اب کی بار پبلک نے یاد دلایا انہیں۔ پریشان مت ہو، میں ایک دن یہ نام یاد کر لوں گا، ساحل نے کہا۔ سب نے ٹوسٹ پر تالیاں بجائی اور اپنے اپنے مشروب کا ایک گھونٹ لیا۔ ہجوم مختلف گروہ میں بٹ گیا، گپ شپ میں گل مل گئے۔ زرغام اور ایزابیل ٹیرس کے اس پار تھے، بات چیت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر کہ اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے، فاتح نے باغات کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا لیکن اس کا ٹکراؤ علیزے سے ہو گیا۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں کوئی نہیں تھا، تو وہ اچانک گرنے لگی تو فاتح کی باہوں میں آ گئی۔ ایک منٹ کے لیے تو علیزے کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ فاتح کا منہ اس کے بالوں میں چھپ گیا اور علیزے نے اس کے بازوؤں کو سہارے کے لیے پکڑا۔ سوری، یہ آواز سن کر علیزے بوکھلاتے ہوئے پیچھے ہوئی، لیکن فاتح نے اس کی نازک کمر پکڑی رکھی، جتنا دیکھنے میں نازک اس سے کئی گنا زیادہ چھوتے ہوئے۔ فاتح کو لگا وہ آسانی سے ایک جھٹکے میں اسے توڑ سکتا ہے۔ آپ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ مس کٹن، آپ تو دوبارہ دیکھ کر اچھا لگا۔ مس کٹن، آپ کو دوبارہ دیکھ کر اچھا لگا، فاتح نے ہمیشہ شائستگی سے جواب دیا۔ مجھے بچانے کا شکریہ، اب آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ فاتح نے مکار مسکراہٹ دی۔ کس نے کہا میں نے آپ کو بچایا ہے؟ ہو سکتا ہے میں نے آپ کو ٹریپ کیا ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ علیزے کے پنک لپسٹک سے سجے ہونٹ کپ کپائے جنہیں فاتح اپنے ہونٹوں سے قابو کرنا چاہتا تھا۔ آپ میرے ماموں کے گھر موجود ہیں۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی لیکن فاتح نے اپنا گھیرا تنگ کیا دیا تھا۔ اب علیزے خوف زدہ ہو گئی۔ یہاں واقعی کوئی نہیں گزر رہا تھا، وہ مچھلی کی جال میں پھنس گئی تھی۔ لیکن آپ کے ماموں تو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس نے علیزے کے سیٹ ہوئے بالوں میں فارغ ہاتھ پھیرا۔ علیزے مچھلی پنک تمہارا کلر ہے کٹن۔ اس کی گرم سانسیں اب علیزے کی گردن میں پڑ رہی تھیں۔ میں کپڑوں کے ساتھ تمہیں بھی گلابی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں علیزے۔ اس کے انابی لب نے علیزے کے سرائی گردن سے چھیڑخانی کی۔ علیزے تڑپ کر چہرہ پیچھے کرنے لگی۔ آپ نہایت گھٹیا اور بے شرم آدمی ہیں، اسی لیے نہیں آئی۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ قانونی طور پر جرم ہے۔ وہ بھڑکی۔ فاتح نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ تمہیں جو اب گھٹیا لگ رہا ہے نا؟ بعد میں وہ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کسی کے بولنے اور چلنے کی آواز آئی جس پر اچانک فاتح کو علیزے کو چھوڑنا پڑا۔ علیزے نے شکر کا سانس لیا اور بنا وقت ضائع کیے بغیر وہ اس گارڈن کے دائیں جانب بھاگی۔
فاتح نے دیکھا 2 لوگ سیڑھیوں کی طرف آ رہے تھے۔ ان کی نظر فاتح پر پڑی تو فاتح نے اپنے بڑھتے ہوئے غضب کو ٹھنڈا کیا اور ان کی نظریں نظر انداز کر کے وہ علیزے کی طرف بھاگنے کے بجائے دوسری سمت گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں وہ واقعی شور نہ کر ڈالے۔ وہ اس کے پیچھے پاگل ضرور تھا لیکن بے وقوف نہیں۔ ایسی لڑکیاں ڈرامہ کرتی ہیں، اندر اندر ان کے دلوں پہ بھی لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی نظر اچانک ایزابیل اور زرگام پر پڑی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ پھر اچانک زرگام نے ایزابیل کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا، جس پر وہ ہنسنے لگی۔ فاتح نے اپنی آنکھیں رول کی لیکن پھر ٹھہر گیا۔ زرگام کا اچانک شادی پہ جلدی مچانا، اس کے بعد ماں کو انوالوڈ نہ کرنا، اور اب وہ ایسے پیٹ پر ہاتھ رکھ رہا تھا جیسے وہ تجربے کار آفیسر تھا۔ دیکھتے ہی اسے شک ہوا کہ کہیں اس کے بھائی سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ 9 بجے تک فاتح کی اب بس ہو گئی۔ ایک تو موسم ایسا، اوپر سے ہجوم میں اسے اپنے سوٹ جیکٹ میں گرمی لگنے لگی جسے وہ نہ چاہ کر بھی اتار نہیں سکتا تھا۔ اس کا گھر 40 منٹ پہ دور تھا۔ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا تو جانے سے پہلے وہ کچھ پینا چاہتا تھا۔ بار سے جا کر اس نے انرجی ڈرنک منگوائی اور ہاتھ میں لے کر وہ چھت سے ٹیک لگا کر لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخری گھنٹے کے دوران اس نے اپنے بھائی اور مستقبل کی بھابھی کی نگرانی جاری رکھی، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ وہ بہت احتیاط سے چل رہی تھی، کھانا کم کھا رہی تھی ممکنہ طور پر، اور تھکی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ وہ یقیناً پریگننٹ ہی تھی، ورنہ وہ اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ شادی تو دور منگنی پر بھی جلدی نہ مچاتا۔ تاہم وہ جس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکا وہ یہ تھا کہ زرگام کو ایزابیل کے پریگننسی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ مطلب مانتا ہے وہ الگ سوچ رکھنے والا شخص ہے، مگر وہ اپنے ماں باپ کی طرح تنگ نظر نہیں تھا۔ فاتح نے اپنے کلب سوڈا کو ختم کرتے ہوئے اس بات کو اپنے ذہن میں گھیر لیا۔ وہ اپنا آخری گھونٹ لے رہا تھا جب کسی چیز نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس کے بائیں طرف گلابی اور آبرن کی چمک۔ علیزے اسے کیسے بھول گیا؟ اس کی جلد کی نرماہٹ، اس کی سہمی ہوئی آواز اور ہرن آنکھوں میں خوف۔ سچ کہا جائے یہ پہلا موقع تھا جب گلابی اور آبرن کی اس خاص چمک نے اس کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ علیزے بظاہر تو ایک مضبوط اور بولڈ لڑکی تھی، لیکن کام کے معاملے تک، دنیا دکھاوے تک، در حقیقت وہ بہت ہی ڈرپوک لڑکی تھی، اور یہی چیز فاتح کو محظوظ کر رہی تھی۔ اس نے سامنے سے آتے ویٹر کے ٹرے میں سوڈا کا کین رکھا۔ جب پیچھے سے کسی آواز نے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ کوئی علیزے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ سنا ہے کہ بطول استقبالیہ لیکچر کلب میں شادی کر رہی ہے، ایک خاتون نے کہا۔ کیا یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں علیزے کی شادی ہونے والی تھی؟ دوسری عورت نے پوچھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ بطول علیزے کی بہن ہے، کیا پتا بطول جس طرح جلدی مچا رہی ہے کہیں اس کا شادی کا جوڑا اور زیور ہی نہ پہن لے، پہلی خاتون نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہو ہائے، وہ لباس تو بدشگون ہے۔ تمہیں پتہ نہیں اس کے منگیتر نے اسے کسی دوسری عورت کے لیے ٹھکرایا تھا، دوسری عورت نے کہا۔ ایک تیسری عورت پہلے دو کو دھتکارتے ہوئے اندر کودی۔ چپ، علیزے وہیں کھڑی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ فاتح نے ہلکی سی گردن گھمائی اور علیزے کو 2 آدمیوں کے ساتھ درمیانی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ گپ شپ کرنے والی خواتین کے سب سے قریب کھڑی تھی، اسی لیے یہ یقینی طور پر ممکن تھا کہ اس نے انہیں بات کرتے سنا ہو، لیکن اس کے اظہار نے کچھ بھی شو نہیں کیا کہ اس نے ان کی بے ڈھنگی باتیں سنی ہوں۔ پھر فاتح کو یاد آیا اس نے علیزے سے کیا کہا تھا پہلے ملاقات پر، میں تمام کمینے مردوں کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں جنہوں نے تمہارا دل توڑا۔ تو کیا یہ واقعی سچ تھا؟ کیا علیزے کا دل کسی نے اتنی بری طرح سے کچلا کہ وہ فاتح کو پہلے دن سے نفرت اور الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی؟ اسے اپنے رویے پر پہلی بار ندامت ہوئی، مگر اتنی نہیں۔
اب اتنا برا بھی نہیں کیا تھا اس کے ساتھ، ماں سوائے چھوٹے موٹے طنز کے۔ الٹا وہ تو اس کے لیے دن اور رات حسین بنانا چاہتا تھا، اور اب تو بنا کر رہے گا، اس کا عزم پکا ہو گیا تھا۔ خیر، اب اسے یہاں سے فی الحال کے لیے نکلنا چاہیے۔ وہ ایزابیل اور زرگام کی طرف آیا اور انہیں جلدی الوداع کہنے کا پورا ارادہ تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے بائے بائے کرنے کے اسے مزید لوگوں سے متعارف کروایا۔ وہ لوگ تھے جو یہ سن کر مسحور ہو گئے کہ وہ ایف بی آئی کا ایجنٹ ہے، اور فوری طور پر اسے سوالات کی بھرمار سے مارا۔ کیا آپ گن رکھتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا آپ کے پاس یہ ابھی موجود ہے؟ جی ہاں۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ آپ نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا؟ شاید توقع سے کم۔ خفیہ کارروائیوں کو انجام دینے میں وقت لگتا ہے۔ آپ خفیہ کام کرتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ آخرکار اس نے 20 منٹ بعد اپنی راہ فرار اختیار کی۔ اس نے فوری طور پر اپنا سوٹ کوٹ جھٹک دیا جب وہ سوئمنگ پول اور گیسٹ ہاؤس سے گزرتے ہوئے پکی راہداری کا پیچھا کرتے ہوئے اور ایک خوبصورت 3 ٹائر والے چشمے کے ساتھ ایک زیادہ وہ ویران باغ میں گیا۔ پتہ نہیں وہ جانے کے ارادے سے نکلا تھا، مگر رک گیا کیونکہ سامنے بینچ پر باقی پارٹی سے دور علیزے بیٹھی تھی۔ فاتح چلتے ہوئے آیا اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ علیزے چونکی، پھر پھرتی سے اٹھی۔ تم پھر؟ اس نے کہا۔ ہاں میں پھر۔ اس نے اس کے سراپے پر دوبارہ نظر ڈالی۔ علیزے جانے لگی جب فاتح نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں ابھی جا رہا تھا، اس نے کہا۔ علیزے نے تڑپ کر دیکھا۔ پتہ نہیں وہ سب سے بچنے کے لیے یہ کیوں بھول گئی کہ تنہائی میں اسے اس آدمی سے بچنا چاہیے تھا، جس کی زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی بے لگام ہوتے جا رہے تھے۔ تو جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو فاتح نے کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ جو شروع کیا تھا اسے ختم کرنے پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے علیزے کی گردن پکڑی اور اس کے لبوں کو اپنے ساتھ لاک کیا۔ علیزے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا ایک ہاتھ فاتح کی قید میں تھا جبکہ دوسرا آزاد، جسے وہ فاتح سے الگ ہونا چاہتی تھی، لیکن فاتح اس کے ہونٹوں کے بعد اس کے چہرے کے ایک ایک نفس کو چوم کر پیچھے ہٹا، جس پر علیزے کو لگا اسے انگاروں نے چھو لیا ہوں۔ تم بہت قاتل ہو لیڈی، آئی وانٹ یو۔ اس پوری پارٹی میں تم ہی تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ اس نے دوبارہ اس کے ہونٹوں کو نشانہ بنایا۔ فاتح، بدتمیز جگلی انسان، چھوڑو۔ وہ پھر جیسے تیسے کر کے اس کی چنگل سے بچ نکلی اور پیچھے ہو کر بھڑکی۔ تمہیں اپنی وردی کو آگ لگا دینی چاہیے، گھٹیا آدمی، میں تم پر کیس کروں گی۔ اور فاتح نے دلکش مسکراہٹ دی۔ تو میں تیار ہوں میری کٹن، کیا گھر کا ایڈریس دے دوں؟ علیزے نے مٹھیاں بھینجی، پھر انگلی اٹھا کر بولی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی کزن کی وجہ سے چپ رہوں گی۔ تم نے غلط لڑکی کو چھیڑنے کی غلطی کی ہے۔ فاتح نے سر ہلایا۔ اور مجھے یہ غلط لڑکی کو 1000 بار چھیڑنا چاہیے، اس کے لیے میں کتنی بار جیل کیوں نہ جاؤں۔ خیر چلتا ہوں، میرے لمس کو مت بھولنا۔ پھر وہ چل پڑا تو علیزے نے اپنا سر پکڑ لیا۔ او گاڈ، یہ اس کے ساتھ دوبارہ یہ حادثہ ہو چکا تھا اور وہ بالکل چپ کیسے رہ سکتی؟ وہ تو سمجھی تھی کہ فاتح خالی فلرٹ ہوگا، وہ تو سچ مچ ایک بھیڑیا نکلا۔ اسے اب ایزابیل کو بتانا ہوگا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹ رگڑے اور آنکھوں میں آنسو سیلاب کی طرح آئے۔ نہیں چھوڑوں گی تمہیں ایجنٹ فاتح۔ کام کرنے کے بعد فاتح نے ایف بی آئی کی عمارت کی دوسری منزل پر واقع جدید ترین جم میں سمیر اور جیک سے ملاقات کی۔ وہ اپنے ٹریننگ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی گفتگو بھی کر رہے تھے۔ وہ دوڑ کے دوران ایک اسمگلنگ رنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ سمیر یو ایس اٹارنی آفس میں اسپیشل پروسیکیوشن گروپ میں تھا، جو کہ بیرونی کے مقدمات کو ہینڈل کرتا تھا۔ اسی لیے وہ اکثر فاتح اور جیک کی تحقیقات کے دوران پیدا ہونے والے کسی بھی قانونی مسائل پر مشیر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس مہینے تمہارا نام کیا ہے؟ جیک نے مذاق اڑایا تھا، ان شناختوں کے ہجوم کا حوالہ دیتے ہوئے جو فاتح نے اپنی مختلف خفیہ کارروائیوں کے ایک حصے کے طور پر کئی برسوں میں حاصل کی تھی۔
हमर हैस्ट्री मार्क सलवान चलाता है, बंदूक खरीदने वाला, महंगे सूट पहनता है और कमर 1911 हेड गन रखता है, फाते ने कहा। इसके बाद दोनों दोस्तों ने फाते से मंगनी की तकरीब के बारे में पूछा। हाँ, बड़ा लंबा हाथ मारा है मेरे भाई ने। झील पर बहुत बड़ी हवेली, इन ग्राउंड स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, दुबई के गार्डन जैसा लॉन। इजाबेल के वालिद हेज फंड चलाते हैं। जाहिर है ऐसा महल बनाना तो बनता था, वरना इतना पैसा बूढ़ा खबर पर लेकर जाएगा। फातेह तवलिये से पसीना खुश करते हुए बोला। और तुम्हें अपने होने वाली भाभी कैसी लगी? समीर ने पूछा। हाँ, इजाबेल बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी कज़न ज़्यादा काबिल नज़र है। तुम मुँह से शायद लेकिन कहना चाहते हो, जैक बोला। नहीं, मुझे जरगाम की मंगेतर पसंद है, लेकिन अब मुझे मगर भी सुनाई दे रहा है, जैक ने शरारत से छेड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है, फातेह ने आंखें दिखाई। हम तुम्हारे दोस्त से पहले एजेंट है फातेह, तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो? चलो शाबाश, बोलो जो कहना चाहते हो। फातेह ने फिर कुछ सोचा कि क्या पता अलीजे को पटाने का अच्छा मशवरा दे दें। इजाबेल की एक कज़न है। अब की ना पते की बात, तो कब हमारी भाभी बना रहे हो इसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो। इसने रुक कर सही लफ्ज़ सोचने की कोशिश की। इसकी नज़र एक और एजेंट सैम विल्किंस पर पड़ी, जो इनके लॉकरों की कतार के पास से गुजर रहे थे। वो आदमी एक वॉकिंग डिक्शनरी था। अरे विल्किंस, वो कौन सा लफ्ज़ है जो तुमने दूसरे दिन इस्तेमाल किया इस खातून को बयान करने जो आपसे झगड़ती है? टर्मैगेंट, विल्किंस बोला, यानी झगड़ालू औरत। फातिह ने इत्मीनान से समीर और जैक की तरफ सर हिलाया, ये इशारा करते हुए कि इसका एक झगड़ालू औरत से भाला पड़ा है। जैक ने छेड़छाड़ से आईब्रो उठाई। तो इस झगड़ालू लड़की का कोई नाम भी तो होगा? हाँ, अलीज़े नाम है इसका। तो फिर ऐसी क्या नौबत आई कि तुमने इसे झगड़ालू लड़के का खिताब दिया? फिर वो इन्हें सारा क़स्सा बताने लगा। तो फिर क्या दोनों के दरमियान कुछ कुछ हुआ? फ्लोट और खाली एक किसिंग के अलावा कुछ नहीं हुआ। फातेह ने कंधे उचकाए। तुमने अपने होने वाली भाभी की कज़न पर न सिर्फ लाइन मारी, बल्कि इसे किस भी कर डाला। बहुत तेज़ जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा अंदाज से लग रहा है तुम इतने संजीदा नहीं हो। भाई का रिश्ता मत ख़राब कर देना अपने इजी चक्कर में। मैं नहीं जानता था कि वो इस वक्त इजाबेल की बहन थी, फातेह ने अपने दिफा में कहा। इसके बाद भी इजाबेल की फैमिली नोट करने के बाद मैंने सोचा कि बहुत आज़ाद ख्याल लोग हैं, इन्हें ये सब हरकतें नॉर्मल लगती होगी। लेकिन अलीज़े ने तो जैसे मुझे हिरासर ही बना दिया, जैसे इसकी ये कोई पहली किस होगी। वो दोनों हंसने लगे। फातेह ने सख्त नज़रों से देखा। तुम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है ये गुस्सा सुनकर? ओ, यकीनी तौर पर, जैक ने अभी तक हंसते हुए कहा। क्यों? फातेह ने गुस्से से पूछा। वो इसके सबसे करीबी दोस्त थे, जिसका मतलब था कि वो इसको बहुत तंग करने वाले हैं। समीर ने भी हंसी रोक कर कहा। तुम्हें आखिरी बार इस औरत ने रद्द किया है फातेह ज़ारून? अब फातेह ने हैरत से देखा। समीर ने मुस्कुरा कर कहा, इसीलिए हम इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं कि ये पहली लड़की जो तुम्हें ठुकरा रही है और तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। वो बस आती ही होगी, तुम फिक्र मत करो, अलीज़े ने यकीन से कहा। डाफी ब्राइडल शॉप सेल्स एसोसिएट, जिसने इजाबेल को इस मुलाकात में इसके लंच आवर के दौरान एक दोस्त के पीछे इसे इंतज़ार की सूली पर लटकाया, शाइस्तगी से मुस्कुराया। कोई मसला नहीं। ओक स्ट्रीट पर दुल्हन की दुकान के मुकाम को देखते हुए शहर के बहुत से आला तरीन स्टोर्स और बुटीकों का घर, अलीज़े ने अंदाज़ा लगाया कि डाफी ने मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरों, सवालात और हालात के जवाब में मसला नहीं कहने का फ़न का कमाल कर लिया है। फिर भी इन कोशिशों को देखते हुए जो सेल्स एसोसिएट ने इन्हें एडजस्ट करने के लिए की थी, अलीज़े को बुरा लगा कि इजाबेल ने देर कर दी, जो इसकी तरह नहीं थी। इसने अपने फ़ोन पर वक्त चेक किया और अपनी बहन को एक टेक्स्ट मैसेज भेजते ही वाली थी कि दुकान का दरवाज़ा खुला और इजाबेल अंदर घुस गई।
اوہ میرے خدا، باتھ روم کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے، وہ تیزی سے بولی۔ ڈافی نے اپنے دائیں طرف ایک راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ ایزابیل بجلی کی تیز رفتار سے اڑی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دروازہ دالان سے ٹکرایا گیا۔ ایک عجیب توقف کے بعد الیزے مڑی، ڈافی کی طرف مسکرائی۔ ٹھیک ہے، کم از کم وہ اب دکان میں ہے، بس پھر زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ شاید آپ کو اپنی بہن کے ٹیکسٹ کا کچھ اندازہ ہے اور آپ ان کپڑوں کو دیکھنا شروع کر سکتی ہیں جو میں لایا ہوں۔ ڈافی نے مشورہ دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ اتنے زیادہ چوائس نہیں ہیں۔ ہمیں جس انتہائی مختصر وقت کے فریم کے ساتھ کام کرنا پڑا، اس کے پیش نظر ایزابیل کا واحد آپشن یہ ہے کہ وہ اس لباس کے ساتھ جائے جو ہمارے پاس پہلے سے ہی اس کے سائز میں دکان میں موجود ہے۔ 5 منٹ بعد الیزے نے خود کو ایک ڈریسنگ روم میں پایا جس کے چاروں طرف رنگ برنگے دلہن کے میکسی تھی۔ پھر رک گئی جب وہ ایک سنہرے نیلے رنگ کے مہنگے کاموں والے میکسی کی طرف گئی جو بالکل اس کی شادی کے لباس سے ملتا جلتا تھا جو اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ مل کر چنا تھا۔ پھر ایک اور یاد آئی، ایک دھوکہ دہی اور جھوٹ اور صدمے کی۔ الیزے نے ہینگر کو پکڑا اور زور سے لباس کو ریک کے دوسرے سرے پر نظروں سے اوجھل اور دماغ سے باہر کیا۔ اس نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا اور اب اس نے اپنا پلان بنا لیا تھا۔ جب مردوں کی بات آتی ہے تو پھر کبھی بھی احمقانہ خیالی جذبات اس کے فیصلے پر بادل نہیں ڈالتے۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا، ایزابیل نے قدم رکھا اور صوفے کی نشست پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ فکر مند ہوئی۔ مت پوچھو، 4 بار متلی آ چکی ہے۔ کلائنٹ کو بار بار ویٹ کرنے کا کہا۔ عجیب ہی معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تم نے اپنی پہلی ڈاکٹر سے ملاقات کی تھی، کیسا رہا؟ الیزے نے پوچھا۔ اس نے مجھ سے خون کی 4 شیشیاں لی۔ کین یو بلیو لیزا؟ اگر زرغام نے میری قدر نہیں کی تو میں اس کو تڑپا تڑپا کر چھوڑوں گی۔ ایک طرح سے سزا کی اقدار ہو۔ ریلیکس، بس زیادہ سوچو مت۔ ایزابیل اس پر کمزوری سے مسکرائی اور خود کو سیدھا کر دیا۔ اس نے گاؤن کے ریک پر نظر ڈالی تو ان میں سے ایک میری خوابوں کی شادی کا جوڑا بننے والا ہے۔ الیزا صوفے سے اٹھی۔ میں ان میں سے بیشتر دیکھ چکی ہوں۔ یہاں یہ لباس وہ ہے جو شاید تمہارے ہی مطلب کے ہیں۔ ایزابیل نے ریک پر پہلے والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی ناک کو جھرجھری دی۔ یہ پھنسی ہوئی کمر والی چولی اور لہنگے کی میں بالکل فین نہیں ہوں۔ اوپر سے میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، کیا پتا اس وقت تک میرا پیٹ پھول جائے۔ ایزابیل نے پلکیں جھپکائی۔ تم کچھ ڈفرینٹ بنا لو۔ پھولا ہوا گاؤن، الیزے نے مشورہ دیا۔ وہ پہلے تو کچھ کم دلچسپی کے ساتھ کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر جب اس نے آخری لباس دیکھا تو وہ رک گئی۔ رکو، یہ اتنا برا نہیں ہے، در حقیقت مجھے یہ پسند ہے۔ ایک پرجوش کے ساتھ اس نے الیزے کو دکھانے کے لیے لباس باہر نکالا۔ کیا خیال ہے؟ یہ پرفیکٹ ہے، الیزے نے کہا۔ چلو اسے ٹرائی کرو۔ جوش سے ہنستے ہوئے ایزابیل لباس کے ساتھ پرائیویٹ ڈریسنگ ایریا کی سمت چل پڑی، لیکن پھر اس کی طبیعت بگڑ گئی تو ڈافی کو اس کی آواز پر آنا پڑا۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ کوڑے دان کا ڈبہ۔ الیزے جو اندر گھس گئی اور اس نے پھر پردے سے باہر نکل کر اسے بتایا، جلدی سے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ بھاگا۔ او کاش بطول، تم کو اس میں سے کم از کم ایک بائٹ لینی چاہیے۔ ایزابیل، جس نے لباس کی خریداری پر جانے کے لیے الیزے کو شکریہ ادا کرنے کے طور پر کھانے پر لے کر آئی تھی، اس کے بعد میٹھا کپ کیک خریدنے آئے تھے۔ الیزے کے بڑے ہوئے سرخ مخملی کپ کیک کا چمچ سے انکار کرتے ہوئے ہاتھ اٹھایا۔ او نہیں شکریہ، اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میرے بچے کو اس کی فراسٹنگ نہیں پسند۔ جب ہی اس کو دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے، وہ اب بل ادا کر کے باہر نکلے۔ الیزے تو رکی نہیں، اسے میٹھے سے عشق تھا، لیکن بطول ایزابیل کا چہرہ سبز ہو گیا تھا۔ الیزے نے کہا، ارے پریکٹس کرو، یہ نہ ہو شادی کے دن کیک کاٹ رہی ہو، اسی دن سب کو تمہاری یہ بری خبر مل جائے۔ ایزابیل اس بات پر آدھی مسکرائی، بظاہر مشغول ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے کہہ رہی ہو۔ اس نے سر جھکا لیا جیسے کچھ سوچ میں چلی گئی ہو۔
ویسے تمہارا فاتح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علیزے رک گئی، پھر اسے کیک کڑوا لگا۔ چہرے کے تاثرات تو ایزابیل سے بدتر ہو گئے تھے، جیسے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ ایزابیل سے بات کرے، مگر ایزابیل کی حالت کی وجہ سے وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ فاتح، میں اس لفنگے کے بارے میں کچھ کیوں سوچوں گی؟ وہ چشمے کے کنارے باغ میں فرار ہو گئی تھی۔ ایکسیڈنٹ سے پہلے کے دنوں میں اس کی والدہ کا پسندیدہ مقام تھا، کیونکہ اسے اپنی ٹوٹی ہوئی منگنی کے بارے میں گپ شپ سننے کے بعد اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہاں بیٹھی تھی۔ مگر فاتح نے اپنی کمینگی سے الٹا وہ مقام، وہ جگہ ہی اس کے لیے خراب کر دی۔ ہوگا وہ ہینڈسم، مگر اپنی حرکتوں سے علیزے کی نظروں سے گر چکا تھا۔ ایزابیل نے کہا، مجھے یہ احساس کیوں ہو رہا ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتی؟ علیزے نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پسند کیا؟ چڑ ہے مجھے، الجھن بھی کہہ لو یا نفرت، علیزے نے غافل انداز میں کہا۔ ارے ایسا کیا کر دیا اس نے؟ اتنے جینٹل مین تو ہیں، ویسے بھی تمہارے سابقہ منگیتر کی طرح کمینہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ علیزے کا سر اپنی بہن کی طرف گھوما۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ایسی کیا بات بری لگ گئی کہ اتنے برے الفاظ تو شاید تم نے اپنے ایکس منگیتر کے لیے بھی نہیں بولے ہوں گے۔ ایزابیل کے کہنے پر علیزے بولی، وہ جو تم لوگوں کے سامنے ہے ویسا میرے سامنے نہیں ہے۔ مجھے پر لائن مار رہا ہے اور ایسے چھچورے لڑکوں سے دور رہنا پسند کرتی ہوں۔ خیر، میری ملاقات کچھ دنوں سے ہونی ہے شادی کے متعلق۔ او، ایزابیل تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوئی کہ وہ اس بارے میں پہلے سے نہیں جانتی تھی، لیکن پھر وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ آگے بڑھ رہی ہیں۔ بالکل، علیزے نے اپنا کپ کیک کو چمچ سے توڑا۔ خیر، ہنی مون کا کیا پلان ہے؟ کہاں جانا ہے؟ وہ موضوع بدل رہی تھی۔ وہ واقعی خوش تھی کہ ایزابیل اور زرغام کی شادی ہو رہی ہے، اور چلو ایک بچے کی زندگی بچ گئی حرام اس دنیا میں آنے کی۔ چلو کسی کا گھر تو بسا۔ جبکہ وہ 31 سال کی عمر میں وہ بالکل سنگل تھی اور اپنے بڑھتے ہوئے اندیشوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس شہر کے تمام غیر عجیب عزم کے لیے تیار مرد پہلے ہی چن لیے جا چکے ہیں، اور ایک سے ٹکراؤ ہوا تو وہ نکلا ٹھرکی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے چلتے رہے، پھر ایزابیل اپنا گلا صاف کرتی بولی، خیر، اس ہفتے کے آخری میں مجھے زرغام اور فاتح کے ساتھ ویسکونسن جانا ہے۔ ان کے پاس کچھ پروجیکٹ ہے جس میں انہیں اپنے والد کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور زرغام کے والدین نے مشورہ دیا کہ میں بھی آؤں تاکہ ہم مل سکیں۔ اس کے والد پائلٹ ہیں، اسی لیے وہ زیادہ تر گھر نہیں رہتے، اور اس کی ممی چھٹیوں پر گئی تھی دوستوں کے ساتھ، ابھی حال میں واپس آئی ہیں۔ او، مستقبل کے سسرال کو امپریس کرنے کا تمہارا پہلا موقع؟ علیزے نے شرارت سے آنکھ ماری۔ صحیح، خیر، بات یہ ہے، زرغام اور میں کل رات اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والدین کا گھر جنگل یا سمجھو پرانے گاؤں میں ہے، 3 بیڈ روم، صرف 1.5 باتھ روم اور کچن۔ اچھا، واو، تو وہ لوگ گاؤں یا جنگل میں رہتے ہیں، ویسے مزہ آئے گا۔ میں نے آج تک امریکہ کا گاؤں نہیں دیکھا، آرام کرنا جا کر، لیکن ایک مسئلہ ہے، جس طرح مجھے متلیاں ہو رہی ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ فاتح FBI ایجنٹ کو اس پر توجہ نہیں جائے گی، یا زرغام کی ماں سمجھے گی تو پھر بدنامی ہوگی لیزا؟ یہ واقعی ایک مشکل صورتحال تھی۔ علیزے نے ایک لمحے کے لیے سوچا، شاید تم یہ دکھاوا کر سکتی ہو کہ تمہیں پیٹ کے فلو ہے، فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ پھر اگر بعد میں جب یہ سارا معاملہ سامنے آ جائے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اگر ممکن ہو تو میں سچ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے میں پکڑی جاؤں گی، اسی لیے میں ایک حل لے کر آئی ہوں۔ او اچھا، بھلا کیا؟ تم بھی پر جاؤ گی؟ علیزے حیران ہوئی، پھر ہنس پڑی، یہ سوچ کر کہ یہ ایک مذاق تھا۔ پھر اس نے ایزابیل کے تاثرات دیکھے۔ تم پاگل ہو، میں کزن ہوں تمہاری، کوئی میڈ نہیں جو ہر جگہ ساتھ ساتھ چلوں، اوپر سے ادھر وہ فاتح ہوگا، بالکل نہیں، توبہ توبہ۔ ایزابیل نے اپنے ہاتھ جوڑے، اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے تیار۔ چلو لیزا، یہ صرف ایک رات کے لیے ہے، ہم ہفتے کی صبح لانگ ڈرائیو کر کے جائیں گے اور ہم اتوار کی شام واپس آئیں گے۔ تم نے مجھے بتایا کہ تمہارا کام
کا شیڈیول اب ایزی ہے جب سے تم نے یہ نئی پوزیشن شروع کی ہے. یقیناً 2 دن کا وقفہ لے سکتی ہوں. بالکل وہ وقفہ لے سکتی تھی. چونکہ اس نے پرائیویٹ ایکٹیویٹی کو تبدیل کیا تھا اسی لیے لوگوں نے اس کے شیڈیول کو ایڈجسٹ کیا، نہ کہ دوسری طرف اسے منتیں کرنی ہوتی. لیکن یہ بات نہیں تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر میں جاتی ہوں تو میں تمہاری اس سب میں مدد کیسے کر سکتی ہوں. یہاں کیا مانترا ہے کہ میں تمہارے ساتھ باتھ روم جاؤں اور ہم دکھاوا کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں یا تم بیمار ہو، اور اگر الٹا بچے کا شک مجھ پر چلا گیا کہ میں اتنی آزاد خیال ہوں کہ کزن کے سسرال غیروں کے گھر منہ اٹھا کر آ گئی ہوں. نہیں، اگر تم جاؤ گی میرے ساتھ تو ہم ہوٹل میں ٹھہر سکتے ہیں. میں گھر میں ویسے بھی شادی سے پہلے نہیں ٹھہرنا چاہتی، لیکن اگر میں کہوں میں اکیلے ہوٹل میں رہوں تو زرغام مجھے رہنے نہیں دے گا. لیکن اگر تم ساتھ ہوگی تو سالڈ بہانہ ہوگا. اچھا لیکن غصہ آ رہا ہے مجھے تم پر. علیزے کو بالکل نہیں پسند آ رہا تھا یہ آئیڈیا. ایزابیل بے چین ہوئی. ہم الگ گے، بلکہ تمہارے ساتھ باتیں کروں گی. باتیں اپنے بھائی کے ساتھ لگا رہے گا اور میں بھی دیکھ لوں گی آخر ایجنٹ فاتح میری کزن کو کیوں تنگ کرنے پر تلا ہے. اب میری منت کرنا بند کرو. سمجھ آ گئی مجھے. ویسے تم بہت مطلب پرست ہو، صرف اپنا سوچتی ہو. ایزابیل امید سے مسکرائی تھی. مہربانی مہربانی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ ویک اینڈ آسانی سے گزر جائے. علیزے نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر آ پڑی. ایزابیل ہمیشہ سے ہی ایک شخص رہی تھی جسے وہ کبھی نہیں کہہ نہیں سکتی تھی مجھے پھر تم نے بدلے میں ایک اچھے سے جوتے لے کر دینے ہیں، اور وہ والے جو میں افورڈ نہیں کر سکتی. ایزابیل نے چیخ ماری اور اپنے بازو علیزے کے گرد ڈالے. شکریہ، مزہ آنے والا ہے بہت. تم اور میں ہوٹل کے کمرے میں دیر تک جاگ سکتے ہیں، ایک خوش کن رومانوی کامیڈی مووی دیکھ سکتے ہیں اور شادی کے رسالے بھی پڑھیں گے. خوب ڈھیر ساری چیزیں کھائیں گے. اتنا عرصہ ہو گیا جب ہم ٹرپ پر نہیں گئے. علیزے نے پیار سے اپنا سر ایزابیل کی طرف جھکایا جب وہ چلنے لگی. پتہ نہیں تم مجھے لگتا ہے مصیبت میں پھنسانے والی ہو، لیکن اگر فاتح نے کچھ کہا تو تم زرغام سے شکایت لگاؤ گی. دیکھ لیں گے، تم ٹینشن مت لو.